नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल आराफ आयत नंबर 31। या बनी आदम, ए आदम की औलाद, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, तुम हर मस्जिद के मौके पर, यानी मस्जिद के लफ्ज़ को हमने डिस्कस कर लिया था, अपनी ज़ीनत से आरास्ता रहो। वकुलू, और खाओ, वशरबू, और पियो, वला तुसरिफ़ू, और हद से तजावुज़ मत करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने ज़ीनत का ज़िक्र फरमाया, यानी कि लिबास को ज़ीनत कहा गया, और खाने और पीने का ज़िक्र किया गया। अगले रुकू का तर्जुमा तो नहीं किया था ना हमने, इंशाअल्लाह ताला वो करना है। चलिए वहाँ भी आगे ज़ीनत ही का ज़िक्र थोड़ा सा आ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो रुकू है ये वाला, इसमें तकरीबन पूरे रुकू में बस लिबास के बारे में बात हुई है। तो ये वो मकाम है जहाँ लिबास के बारे में बहुत तफसील के साथ अल्लाह ताला ने गुफ्तगू फरमाई है। हम भी ज़रा सा देख लेते हैं कि लिबास के क्या आदाब हैं, इसलिए कि बहरहाल बड़ी इसकी अहमियत है, हमारी ज़िंदगी का बड़ा अहम हिस्सा है। कई चीज़ें हमने देखी इसके साथ अटैच हैं, शैतान के हमलों से हमें बचाता है। इसी तरह इबादत के लिए लाजमी है, अल्लाह ताला ने हमें प्रोटेक्शन के लिए लिबास दिया है। अल्लाह ताला ने मौसम वग़ैरह से हमारी हिफाजत फरमाई है, हमारी शख्सियत का अक्कास होता है। तो इसके बारे में चंद आदाब हैं। एक तो ये कि जब हम लिबास उतार रहे हों, उतारते उतारते बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू, इसको लाजिम पकड़ लें, लाजिम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू, ये कहकर उतारेंगे। तो हमने पीछे क्या पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था ना, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम, शैतान और उसके साथ ही तुमको वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम उनको नहीं देख सकते। जो हमने शरीफ और शरीर की थोड़ी सी तफसील देखी थी। शरीफ इंसान हयादार होता है, शरीफ जिन भी कभी भी इस तरह तखलिए में नहीं आना चाहेंगे, वो इंसान को कभी उरियां नहीं देखना चाहेंगे। लेकिन जैसे सारे इंसान शरीफ नहीं होते, सारे जिन नहीं होते, शैतान किस्म के होते हैं, तो उनको उरियानी पसंद है। इसलिए कि शैतान तो हुक्म ही देता है फाशा और मुनकर का, उसको तो पसंद ही है ऐसे नज़ारे। तो वो इंसान को उरियां देखना चाहते हैं, आ जाते हैं देखने के लिए। तो लिहाजा जब हम अल्लाह का नाम ले लेते हैं तो फिर वो हमको नहीं देख सकते। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। एक और भी हमको वाक़या मिलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत दुआ मिलती है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दफ़ा नया लिबास पहना था, और आमतौर पे वो नया लिबास पहनते नहीं थे। जो लोग हर वक्त नए लिबास पहनते हैं उनका लोग नोट भी नहीं करते, जो कभी कभी कोई नया ड्रेस पहनते हैं उनका लोग नोट करते हैं। तो एक दफ़ा नया लिबास पहन कर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी थी कि इल्बिस जदीदन, जदीद नए नए लिबास तुम पहनो, व इश हमीदन, और तुम तारीफ़ वाली ज़िंदगी गुजारो कि लोग तुम्हारी तारीफ़ करें, व मुत शहीदन, और तुमको शहादत की मौत नसीब हो। हम कहें इल्बिस जदीदन तो बहुत अच्छा है, और इश हमीदन तो और भी अच्छा है, लेकिन मुत शहीदन हम कहें आधी दुआ मांगूंगी, पूरी नहीं। तो देखें ये तो बहुत बड़ा ऑनर है कि इंसान तारीफ़ वाली ज़िंदगी गुजारे और तारीफ़ वाली मौत। लेकिन मुत शहीदन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुमको शहादत मिले, मुराद कलमे शहादत की मौत नसीब हो तुमको, यानी दीन और दुनिया दोनों की भलाइयाँ तुमको मिले, कि दुनिया भी बहुत अच्छी, इल्बिस जदीदन, लिबास भी बड़े अच्छे अच्छे तुमने पहने, और तुम ज़िंदा रहो, तुम ज़िंदगी अपनी गुजारो, इश हमीदन, ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो, लोग तारीफ़ करें, और मौत भी बहुत अच्छी है, मुत शहीदन, ये भी दुआ हमको मिलती है। फिर जो आदाब है वो ये हैं, तिरमिज़ी में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, यानी खुलासे आपको बताए जा रहे हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ा पहनते तो दाईं जानिब से इब्तिदा करते, राइट साइड से। अच्छा, उतारते वक्त लेफ़्ट, हर चीज़ का रूल यही है। जूता, कपड़ा, वट एवर, पहने तो पहले राइट जूता,
اتاریں تو پہلے لیفٹ جوتا. لباس پہننا شروع کریں پہلے رائٹ آستین اس کے بعد لیفٹ آستین. اور جب آپ کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کپڑے کا نام لیتے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے امامہ پہنا ہے یا آپ نے کوئی قمیص پہنی یا آپ نے کوئی ازار پہنی تو آپ اس کا نام لیتے اور آپ فرمایا کرتے اللہم لک الحمد، اللہ تیرا ہی شکر ہے، تیری ہی تعریف ہے، کما کسوتنی ہی، جیسے کہ اللہ تو نے مجھ کو پہنایا یہ کپڑا. اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ، اللہ تجھ سے میں سوال کرتا ہوں اس لباس کے خیر کا اور اس خیر کا جس کے لیے لباس بنایا گیا. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اور اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس لباس کے شر سے اور اس شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کے لیے لباس بنایا گیا. جیسے کہ لباس جو ہے وہ یا رحمانی ہوگا یا شیطانی ہوگا، ڈپینڈ کرتا ہے نا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، کس طرح کا لباس ہے، مقصد حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تقوی شامل ہے کہ نہیں ہے. تو یہ آپ دعا کیا کرتے تھے کہ تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کا خیر اور جس کے لیے بنایا گیا، اور پناہ مانگتا ہوں تیری اس کے شر سے اور وہ شر جو اس لباس کے اندر موجود ہے. ترمذی میں عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نیا کپڑا پہنے کہے الحمدللہ الذی کسانی، کل شکر اور تعریف اللہ کے لیے جس نے کہ مجھ کو لباس پہنایا. کیسا لباس؟ ما اواری بہ عورتی، کہ جس کے ذریعے سے میں اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکتا ہوں. وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، اور جس کی وجہ سے میں اپنی زندگی کو خوبصورتی دے رہا ہوں، اپنی زندگی کو جمال دے رہا ہوں، میرے لیے سامان زینت بن رہا ہے یہ والا لباس. تو یہ دعائیں ہم یاد کر لیں نیا لباس پہننے کی انشاءاللہ، اور لباس اتارنے کی دعا بھی یاد کر لیں. پھر وہ بندہ جو لباس اس نے پہنا پھر پرانا ہو گیا، پھر اس نے وہ اتار دیا اور صدقہ کر دیا، تو وہ لباس جب تک کوئی اور استعمال کرتا رہے گا اس صدقہ کرنے والے کو اجر ملتا رہے گا. تو جہاں ہم اچھے نئے جوڑے دیتے ہیں، بعض دفعہ پرانے دے دیتے ہیں. پرانے بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں، بعض پرانے ہوتے ہیں لیکن بالکل انٹیکٹ ہوتے ہیں، بعض تھوڑے گھس پٹ گئے ہوتے ہیں، پرانے ہو چکے ہوتے ہیں. ڈزنٹ میٹر، نکالتے رہیں. بعض ہم کہتے ہیں نہیں پرانے لباس کیوں نکالوں، ثواب تو ملے گا نہیں مجھ کو، تو کلیننگ کے لیے نکال رہے ہوتے ہیں. لیکن نہیں، اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی مجھے تجھ سے اجر چاہیے، اس پرانے لباس پر بھی اجر چاہیے. عمر بن شعیب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ کسی بندے پر اس کی طرف سے جو انعام ہو اس کا اثر اس پر نظر آئے. یعنی اگر اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے اور وہ اپنی پسند سے کوئی اچھا لباس پہن لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا. یہ بالکل اپوزٹ ہے جو کہ مذاہب کے اندر تصور تھا. لوگ جو اتنا گھبرا گئے تھے مذہب کی پیروی کرنے سے، اس لیے کہ اتنی سختی اور اتنا جبر کیا گیا تھا خواہشات کے اوپر کہ تمہیں ضرورت سے زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا. تو لوگوں نے سوچا تھا کہ ہم دنیا کی زینت اختیار اگر کریں گے تو یہ بڑا گناہ ہے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے دوری کی علامت ہے. اسلام نے اعتدال پر زندگی کو لا کر کھڑا کر دیا کہ اللہ کو تو اچھا لگتا ہے کہ اللہ نے تم کو پیسہ دیا اور تم اس سے اپنے اوپر خرچ کر رہے ہو اور تم پر اس کا اثر نظر آ رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں. احمد اور نسائی میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو آپ کی نظر ایک بے حال آدمی پر پڑ گئی. سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، حال سے بے حال تھا. آپ نے فرمایا کیا یہ آدمی کوئی ایسی چیز نہیں پا سکتا تھا جسے سر کے بال ٹھیک کر لیتا؟ یعنی کہ یہ کوئی نیکی کا معیار نہیں ہے حال بے حال لگنا، سر جھاڑ منہ پھاڑ جس کو ہم کہتے ہیں. یہ پچھلے مذاہب میں یہی معیار تھا نیکی کا. جو جتنا بدحال نظر آتا ہے، جتنے پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، اتنا نیک ہے وہ. تو تکبر جو ہے بعض دفعہ مسلمانوں میں دو راستوں سے آیا. ایک راستہ کیا کہ لوگوں نے عالی شان لباس پہنے، اپنے لباس سے عزت خریدی انہوں نے کہ لوگ اتنے متاثر ہوں، سمجھے بھی واہ بڑی عزت والے. ٹھیک ہے، یہ بھی پرابلمٹک ہے آبویسلی. دوسری ایکسٹریم یہ ہوئی مسلمانوں میں کہ حیثیت کے باوجود لوگوں کے آگے جب نکلتے تھے تو گھٹیا ترین لباس پہن کر پیون لگا کے نکلتے تھے، حالانکہ مال دولت سب ہوتا تھا. کیوں؟
کیوں اتنا گھٹیا لباس پہن کے نکلتے تھے؟ بتائیں کیوں؟ تاکہ لوگ کہیں کتنے متقی ہیں، دیکھو کیسے پیبند والے لباس پہن رہے ہیں. اس سے بھی تکبر کا مظاہرہ کیا انہوں نے. مقصد کیا تھا؟ ٹو اسٹینڈ آؤٹ ان اے کراؤڈ، کہ لوگ ہمارے بارے میں، ہمارے لباس کے بارے میں بات کریں، لوگ ہمارے لباس کو ڈسکس کریں. یہ ہے دکھاوے کا لباس، شہرت کا لباس اس کو کہتے ہیں. تو آپ نے جراثیم کو یہیں پر مار دیا، اس بیماری کو یہیں پکڑ لیا آپ نے کہ یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے. ایک دفعہ آپ نے دیکھا ایک شخص میلے کپڑے پہنے ہوئے تھا، گندے کپڑے. آپ نے فرمایا کہ اس کو کوئی چیز ایسی نہ ملی کہ دھو کر صاف کر لیتا. اور یہ مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ شروع سے موجود ہے جس میں ایکسٹریمزم موجود تھی کہ دنیا کی کوئی زینت اختیار نہیں کرنی چاہیے، جو دنیا کی زینت اختیار کرتا ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا. اور یہ بڑھتے بڑھتے پھر خوارج کی شکل میں، خارجائٹس کا آپ نے نام سنا ہوگا، ایکسٹریم گروپ ایک مسلمانوں میں نکلا تھا. تو ان میں یہی شدت پسندی تھی، کوئی دنیا کی زینت ان کے نزدیک اچھی چیز نہ تھی، تقوی کا خود ساختہ معیار بنا لیا تھا. علی رضی اللہ عنہ تک کے دشمن ہو گئے تھے، یعنی وہ بھی ان کے تقوی کے معیار پہ پورے نہیں اتر رہے تھے، علی رضی اللہ عنہ. تو علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو خوارج سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے حسین یمنی جوڑا پہنا، اور جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے میرا استقبال کیا، بہت خوش ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد آ رہے ہیں ہم سے بات کرنے، خوشی خوشی استقبال کرنے کے لیے آئے. لیکن جوڑے کو دیکھ کے ٹھہر گئے اور اعتراض کرنے لگ گئے کہ آپ نے یہ کیا خوبصورت جوڑا پہنا ہوا ہے، یہ تو نبی کی سنت اور تقوی کے بالکل خلاف ہے. ابن عباس نے فرمایا تو میرے اس اچھے لباس پر کیا اعتراض کرتے ہو؟ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین سے حسین جوڑا پہنے دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پہنا؟ تاکہ امت بعد میں غلف کا شکار نہ ہو جائے، ہم کسی کو اچھا کپڑا پہنتا دیکھ کر اس پر اعتراض نہ کرنے شروع کر دیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کا مزاج ایک جیسا نہیں بنایا دنیا کے اندر. کچھ لوگ ہیں ان کو کوئی شوق نہیں ہوتا بہت کپڑے وپڑے بنوانے کا، وہ بس ٹھیک ہے جو ہے وہ چل رہا ہے الحمدللہ، کسی نے دے دیا پہن لیا، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن بعض کا جو حصے لطیف ہے، حصے جمال ہے، وہ بہت زیادہ شارپ ہوتی ہے، ایستھیٹک سینس ان کے اندر بہت ہوتی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہماری بہت اچھی نک سک سے ہو، گھر بھی سجا ہوا ہو، یہ بھی چیز بہت اچھی ہو، پھول بھی لگے ہوئے ہوں، کپڑے بھی بہت اچھے ہوں، ہمارے کھانا بھی پیش کریں گے تو سجا کے پیش کریں گے. انسان کی فطرت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے رنگ برنگی فطرتیں، رنگ برنگی مزاج بنائے ہیں. اسی طرح ایک شخص تھا، اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے کپڑے بھی خوبصورت ہوں اور جوتا بھی خوبصورت ہو. تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اللہ کو خوبصورتی پسند ہے. آپ نے فرمایا تکبر تو حق کو نہ ماننے اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنے کا نام ہے. تو اپنے ذوق اپنے شوق کے لیے پہنے، دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے نہیں. تب کیسے پتہ چلے گا مجھ کو اور آپ کو کہ ہم نے جو لباس پہنا ہے یہ اپنے لیے پہنا ہے اور دوسروں کو جلانے، دکھانے، متاثر کرنے کے لیے نہیں پہنا؟ کوئی انڈیکیشن، کوئی نشانی بتائیے ذرا. چلیں اور آپ کے لیے آسانی کر دوں، بہو لے کر آ رہی ہیں آپ گھر میں، اللہ کرے، اس کے لیے اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، آپ نے کتنے کا جوڑا بنایا؟ پیسے والوں کا بتائیں. 6 لاکھ روپے کا یا 10 لاکھ روپے کا جو بھی ہے واٹ ایور، 6 لاکھ کا 10 لاکھ کا جوڑا بنا دیا. اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ کیوں بنایا جوڑا بتائیے؟ دوسرے دیکھیں اور تعریف کریں، ٹھیک ہے، ایک یہ رویہ ہے. ایک بہو کے لیے یا بیٹی کے لیے، ہم اپنی بیٹیوں کی بھی شادی کرتے ہیں، کپڑے وپڑے بناتے ہیں، اس کے لیے کپڑے بنائیں. اگر ہم نے کپڑے بنائے اور یہ چاہا کہ لوگ دیکھیں اور ضرور جلیں اور کپڑوں کے بارے میں باتیں کرتے رہیں اور امپریس ہوں، ایک یہ رویہ ہے. ایک یہ کہ نہیں بھئی مجھے شوق ہے کہ یہ اچھا پہن لے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، بھئی اس کا شوق ہے، میں اس کا شوق پورا کرنا چاہ رہی ہوں، میں چاہتی ہوں میری بہو خوش ہو جائے، میں چاہتی ہوں میری بیٹی خوش ہو جائے، اس کو پہننے کا شوق ہے، وہ پہنے اور خوش ہو. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو خود ہی ہم جج کر لیں گے اپنے بارے میں کہ اچھا یہ لباس جو میں نے اپنے لیے بنایا،
اگر کسی نے تعریف کری تو بھی الحمدللہ، نہیں کی تو بھی کوئی بڑی بات نہیں، مجھے خود ہی اچھا لگا تھا رنگ، میرا اپنا ہی دل چاہ رہا تھا۔ تو دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے نہیں پہننا۔ اور ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ زینت کے اظہار میں اور تقوی کے اندر بیلنس کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا مجھ کو اور آپ کو، یہ تو ہمیں خود ہی بیلنس کرنا پڑے گا اپنے اندر، خود ہی اپنے آپ کو ایک معیار دینا پڑے گا۔ اور جہاں تک دکھاوے کے لباس کا تعلق ہے، اس کے بارے میں تو جو حدیث ہے یہ بڑی سخت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دنیا میں نمائش اور شہرت کے کپڑے پہنے گا، نمائش اور شہرت، اور یہی مقصد ہے نا میجورٹی، اس کو اللہ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کے کپڑے پہنائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک شخص 2 چادریں پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا اور اپنی قیمتی چادروں پر اترا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک مسلسل زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں قرآن تزکیہ کرتا ہے نا ہمارا، اگر ہم میں کوئی خرابی ہوتی ہی نہیں تو قرآن کا کیا کام تھا؟ ہو سکتا ہے ہو کسی کے اندر، ہو سکتا ہے دکھاوے کے لیے پہنتے ہوں، نہیں پتہ تھا تو کر رہے تھے، اب پتہ چل گیا، اب کیا کریں گے؟ تزکیہ، اپنی اصلاح کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہم اپنے نفس کے شر سے بچائیں گے اپنے آپ کو، اور انشاءاللہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اور جو ہمارے ہاں ایک کلچر بن گیا ہے نا، یہ کلچر بہت زیادہ ڈریس کانشیس ہو گیا، ایکسٹرا ایمفیسس ہو گیا ہمارے اس چیز کے اوپر، تو لہٰذا اس کے بارے میں بھی ذرا ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جہیز میں دکھاوا، بری کے اندر دکھاوا، یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں، اور اتنا زیادہ ہم اس میں اسراف کرتے ہیں، خاص طور پہ شادی میں تو ایسے ہل ہلا کے ہم کپڑے بناتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے، لگتا ہے اس کے بعد کبھی کپڑے بنیں گے ہی نہیں۔ اور میں لکھ کے دے رہی ہوں، اگلے مہینے آ جائیں گی، اماں کرتا نہیں ہے میرے پاس، اماں مجھے تو فلاں ٹراؤزر نہیں ہے میرے پاس، ٹھیک ہے بیٹا وہ سارا ڈھیر کہاں گیا تمہارا؟ نہیں، اتنے سارے کپڑے ان کو بعض دفعہ دے دیتے ہیں، دیکھ دیکھ کے بعض دفعہ دل بھر جاتا ہے۔ میں خود گلٹی ہوں اس بات کی، کتنے اپنے شادی کے جوڑے پنز نکالے بغیر میں نے دے دیے، اور بھی جوڑے دے دیے، آج تک اماں سے ڈانٹیں کھاتی ہوں کہ ہر چیز اٹھا کے دے دی، سارے غرارے اس نے تو بانٹ دیے، اتنا خفا وہ ہوتی ہیں، اتنے سارے تھے۔ اب مجھے بتائیں جب بچوں پہ بچے ماشاءاللہ ہو رہے ہیں، اب ان کے سامان رکھیں گے کہ وہ سارے غرارے سنبھالیں گے، یا تو محل بھی ساتھ دیں، کوئی سٹور بھی دیں کہ اس میں سارے سامان ہم اٹھا کے رکھیں، اتنا ڈھیر دیتے ہیں، سوچتے نہیں کہ وہ سنبھالیں گے کیسے، دیکھ دیکھ کے دل بھر جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ سائز وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، فیشن چینج ہو جاتا ہے، بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ تھوڑی چیز دیں کہ وہ سنبھال کر سکیں، پہن سکیں، اور دکھاوا نہیں کریں، ایک ایک کو دکھائیں نہ اس کے بارے میں۔ یہ دکھاوے کا معاملہ لباس کا مزے کا معاملہ ہے، انسان سمجھ نہیں آتا بعض دفعہ کہ وہ افسوس کرے۔ یہاں سے ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھ سے کہا کہ تم آؤ فلاں جگہ درس کے لیے، کسی نے بلایا ہے تم کو، ان کے جاننے والے تھے۔ میں نے کہا اچھا، چلی گئی۔ جب جانے لگے تو کہتی ہیں تیار ہو؟ میں نے کہا جی۔ کہتی ہیں یہ پہن کے جاؤ گی؟ میں نے کہا جی۔ کہتی میں تو لے کے نہیں جاؤں گی تمہیں اس طرح سے۔ نہیں مانی تو نہیں مانی، یقین کریں میرے کپڑے بدلوائے انہوں نے، اپنا جوڑا مجھ کو دیا کہ نہیں آپ یہ پہنیں۔ کتنا ریزسٹ کر سکتا ہے انسان، پہ بدمزگی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جوڑا میں نے پہنا، تب مجھ کو درس پر لے کر گئیں۔ یہ تو میں آپ کو اپنی پرسنل باتیں بتا رہی ہوں۔ اب مجھے بتائیں میں ہنستی کہ روتی کہ لڑتی کیا کرتی؟ ساری فیلنگز آتی ہیں نا کہ ہم اب تک کتنے سپرفیشل ہیں، اب تک ہم لوگوں کو لباس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم درس کے لیے لے کے جا رہے ہیں اللہ کی بات، اور پھر ہم ظاہر پرستی میں کہ ہم کہتے ہیں لباس سے لوگ تم کو جج کریں گے۔ آئی تھنک اپنے کراؤڈ کو وہ زیادہ جانتی ہوں گی کہ شاید بعد میں باتیں بنیں گی کہ ان کی رشتہ دار آئی تھیں اور کیا پہن کر چلی آئی تھیں، وہ اتنے تو معمولی کپڑے پہنے تھے، حالانکہ کوئی معمولی نہیں تھا، اچھا خاصا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا بالکل الحمدللہ، لیکن بس ان کے معیار کا نہیں ہوگا، ان کے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارے ہاں دکھاوے کا معاملہ ہے، تو اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ پلیز دوسروں کو ان کے لباس سے جج نہیں کریں۔ آپ بہت ویل ڈریسڈ ہیں، ویری گڈ، آپ کا بہت اعلیٰ معیار ہے، ویری گڈ، اگلے کو رہنے دیں نا اس کے معیار کے اوپر، چھوڑ دیں اس کو، اس کی جان نہ کھائیں ان چیزوں کے اوپر
یہ کیوں پہنا تم نے اور ایسا کیوں پہنا تم نے اور یہ کیوں نہیں پہنتی. یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں, اچھی نہیں ہیں. اور یہ چیز بھی مناسب نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ میں نے فلاں اوکیزن پر ایک جوڑا پہن لیا تھا, اب میں ریپیٹ نہیں کر سکتی. یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. ایک بھائی کی شادی ہوئی, ایک جوڑا بنوایا ہزاروں لاکھوں کا اللہ جانے, اب 1 سال کے بعد پھر خاندان کی شادی ہو گئی, تو پچھلا جوڑا پہن سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل پہن سکتے ہیں اور پہننا چاہیے. یہ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو یہ ٹرینڈ شروع کرنا ہے. جب آپ یہ کہیں گی آپ کے بھائی کی, آپ کے بیٹی کی شادی ہے, لوگوں نے آپ سے آ کر پوچھا کہ تم نے کیا بنوایا, آپ نے کہا میں نے کچھ نہیں بنوایا, اس لیے کہ آلریڈی شادی والے کپڑے اتنے ڈھیر رکھے ہوئے, میں نہیں کچھ بنوا رہی, اس میں سے پہن لوں گی. اس کا ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے خاندان کے اندر. باقی خاندان والے ہلکے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا ہاں صحیح تو کہہ گی, ہمارے پاس ہی فلاں جوڑا رکھا ہے, ہم وہ پہن لیں گے. بعض لوگ اس میں بھی انسلٹ محسوس کرتے ہیں کہ تم نے ہمارے ہاں تم نے شادی اٹینڈ کی تھی اور تم نے فلاں کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے, تم کو تو یہ پہن کر آنا چاہیے تھا. یہ سب ہم نے خاندانوں میں دیکھا ہوا. انسٹرکشنز دی جاتی تھیں کہ اچھا اب فلاں اوکیزن ہے, اب یہ اور یہ پہن کر آنا, وہ پہن کے نہ چل پڑنا تم کہیں. ایسی باتیں کہی جاتی تھیں. تو لہٰذا یہ اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے, اس طرح دکھاوے کا معاملہ کہ ہم جوڑا ریپیٹ نہیں کر سکتے. آپ شروع کریں اس ٹرینڈ کو, انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں پورے خاندان پہ چیز جو ہے وہ ہلکی ہوتی چلی جائے گی. ایک اور حدیث آتی ہے, ترمذی میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑھیا لباس کی استطاعت کے باوجود یعنی قیمتی لباس پہن سکتا ہے, بہت پیسے والا ہے, یعنی کہ وہ آرام سے 3-4 لاکھ روپے کا بنا سکتا ہے, کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی چٹکی بھی نہیں اس کو آئے گی, اس کا اتنا پیسہ اللہ نے اس کو دیا ہے, 50,000 کا لباس بھی بنا سکتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ازراہ تواضع, ماڈسٹی کی وجہ سے, عاجزی کی وجہ سے وہ اتنا مہنگا لباس نہیں بناتا, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کے سامنے بلا کر اس کو اختیار دے گا کہ ایمان کے جوڑوں میں سے جو جوڑا بھی پسند کرے پہن لے. اللہ مجھے اور آپ کو شامل کرے. دیکھیں یہ ٹرینڈ سیٹرز ہیں نا ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ, تو ہمیں اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جو لباس کی وجہ سے مجلس میں نمایاں نہیں ہونا چاہتا, جس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہیں میرا بہت قیمتی لباس دیکھ کر کسی اور کو احساس محرومی نہ ہو جائے, کسی کے اندر کوئی حسرتیں نہ پیدا ہونی شروع ہو جائیں, تو وہ اپنے آپ کو دبا کے رکھتا ہے, کم کر کے رکھتا ہے. تو یہ بہت اچھا جذبہ ہے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں پھر پرائس ٹیگ ہم نہیں لگا سکتے. لوگ کہتے ہیں اچھا وہ تو بوتیک کے ڈیزائنر کپڑے پہنتے ہیں, اس پہ بھی اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ تم ڈیزائنر پہنو یا نہیں پہنو. اس طرح کی نٹ پٹ چیزوں کے اندر مائکرو مینیج کرنے میں اسلام نہیں جاتا. ہم خود اپنے لیے معیار سیٹ کریں گے کہ میں اس سے بڑھ کر جوڑا نہیں بناؤں گی اپنے لیے, یہ خود اپنے لیے کر لیں. اور انفلیشن پر اس فگر کو بڑھاتا چلا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. کیا پتہ 25 سال پہلے 1,000 روپے بہت بڑی چیز ہو. تو ایک زمانے میں نے اپنے لیے سٹینڈرڈ بنایا تھا کہ میں 1,000 سے زیادہ کا جوڑا نہیں بناؤں گی. تو اب تو نہیں رہ سکتا نا آبویسلی, اب تو کاٹن کے کپڑے بھی اس سے زیادہ مہنگے آ رہے ہیں. شادی کے جوڑوں کو تو چھوڑیں اپنی جگہ. تو لہٰذا اس میں پھر انسان اپنے لیے خود معیار فکس کر لے کہ میں اس سے بڑھ کر نہیں بناؤں گی اور اس سے زیادہ نہیں بناؤں گی. 2 نئے بناؤں گی تو 2 پرانے نکال دوں گی کہ جس بھی کنڈیشن کے اندر ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اچھا رہے گا. اور مردوں کے بارے میں خاص طور پہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سونا اور ریشمی کپڑے کا استعمال, سونا یعنی گولڈ اور ریشمی کپڑا سلک, اس کا استعمال میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں کے لیے حرام. تو رو سلک کی شیروانی اور سونے کی گھڑی اور سونے کی انگوٹھی کے بغیر نکاح جائز ہوگا یا نہیں؟ اگر رو سلک کی شیروانی نہیں ہے اور گولڈ کی انگوٹھی نہیں ہے تو نکاح ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ آپ اتنی سوچ میں پڑی ہیں, آپ کہہ رہی ہیں ہاں ہو سکتا ہے نہ ہو. اس لیے کہ دیکھا یہ ہم نے معاشرے میں یہ ہم نے حال کر دیا ہے دولہا کا کہ پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی دلہن کون ہے اس میں سے. تو مجھے بتائیں کہ یہ زنانہ پن جو ہے نا, اس کو زنانہ پن کہتے ہیں. تو جب اتنا زنانہ سا کر دیں گے مردوں کو تو وہ پھر عورت نما مرد ہو کے رہ جاتے ہیں. پھر نہ ایکسپیکٹ کریں ان سے کہ ان کے اندر کوئی قوامیت بچے گی یا ان کے اندر کوئی درجے کی بلندی بچے گی یا ان کے اندر اخلاق اور کردار اور ایک حمیت اور غیرت جو ایک مرد کے اندر ہونی چاہیے اور ذمہ داری اٹھانے کا احساس, وہ کچھ نہیں بچنے والا. ان کو تو پارلر سے ہی فرصت نہیں ہے.
تو لہٰذا مردوں کے لیے ان چیزوں کا استعمال منع نہیں، اسی کہ نسوانیت ہے ان چیزوں کے اندر، سونے کے اندر، ریشم کے اندر نزاکت ہے، نسوانیت ہے، زینت ہے۔ مردوں کو نزاکت میں، نسوانیت میں، زینت میں نہیں پڑھنا۔ ان کو اللہ نے بڑے بڑے کام دیے ہیں، بڑی بڑی ذمہ داریاں دی ہیں۔ مردوں کو تو اللہ نے مزدور بنایا ہے، مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ملکہ بنا کر بٹھایا ہے۔ میں اور آپ پہنیں گی ریشم اور سونا، وہ کہاں ریشم اور سونا پہنیں گے؟ ان کو تو محنت مزدوری کرنی ہے، تو ٹف بنایا اللہ تعالیٰ نے مردوں کو۔ بخاری مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہن لیا، یعنی مردوں کا ذکر ہے، اسے آخرت میں نہیں ملے گا۔ جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا، اگر پہن لیا تو بس اللہ تعالیٰ معاف کرے اور آئندہ کے لیے محتاط ہو جائے۔ کپڑے کی کمی نہیں ہے، بازار میں شیروانیوں کا ڈھیر کپڑا رکھا ہوا ہے، سلک کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو کہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو مرد اور عورت دونوں کے لیے ایسا لباس جو کہ ساتر ہو، سطر کو ڈھانکے، عورتوں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے اور عورتوں اور مردوں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ سونا اور ریشم مردوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور سب کے لیے رول کیا ہے کہ دکھاوے کا، تکبر کا لباس نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، ٹو مچ نہیں ہونا چاہیے کہ بس زندگی کا مقصد ہے بس وہ کیا بنا لیا، کپڑا پہننا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ اس کے اندر ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ چلے یہ تک ہم کرتے ہیں۔